नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आज हमारे साथ हैं मशहूर शिया आलिम धर्मगुरु डॉक्टर कल्ब सादिक साहब, और आज हम उनसे बात करेंगे और ख़ास तौर पर लखनऊ के बारे में, जो उनका अपना शहर है उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आदाब, अब तबीयत कैसी है अभी आपकी? तबीयत ऐसी है कि मेरे अनीस बीमार थे सख्त, तो एक शख्स ने आके दबीर ने पूछा उनसे कि आपका मिजाज कैसा है, तो वो उन्होंने शायर थे तो शेर में एक पैसा कहा था उन्होंने, कहिए मिजाज आपके अब तो बखैर हैं। तो अनीस ने जवाब दिया, पैमाना भर चुका है, छलकने की देर है। वही हमारा हाल है, मौत का इंतजार कर रहे हैं बेटा, बस। नहीं, ऐसा नहीं। अभी इतने लोग आपके लिए दुआ करते हैं और आप तो उन लोगों में हैं जिनके लिए फ़िरक़े की, धर्म की सारी सरहदें टूट गई और सारे लोग आपके लिए दुआ करते हैं। हम आप है कि हिंदू, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी सब हमारी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह हो सकता है इनमें से किसी की दुआ को कबूल कर ले। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जानना चाहता था कि एक तो लखनऊ वो है जो आज हम देखते हैं जिस लखनऊ को, एक लखनऊ वो है जिसमें आप बड़े हुए होंगे, जिसमें आपके बुज़ुर्ग, आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके उस ज़माने का लखनऊ कैसा लखनऊ था? कि हमारे ज़माने का लखनऊ तो ज़वाल के दौर का लखनऊ था, लेकिन हमने किताबें पढ़ी हैं लखनऊ के ऊपर, उससे हमको अंदाज़ा हुआ बेटा कि लखनऊ था क्या। लखनऊ इसके लिए अब हम अभी आप फ़ौरन तुमको मालूम है, वरना सफ़र सदर सब बताते हैं आपको, जो यूरोपियन वो आए थे, जो तहक़ीक़ करते हैं मुहक़्क़ीन, वो उन्होंने वापस जाकर कहा कि हमने लखनऊ में वो देखा जो हमको ब्रसेल्स में नहीं दिखाई दिया, जो हमको लंदन में नहीं दिखाई दिया, जो हमको पेरिस में दिखाई दिया। तो लखनऊ जो था वो लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स से आगे था, समझ गए आप। यहाँ गरीबी नाम को नहीं थी, बहुत कम थी, सबके पास पैसा था, सब आराम से थे। हिंदू और मुसलमान, देखिए एक लफ्ज़ हमें जहन में आ रहा है, हिंदू का है, हिंदू उर्दू जो है अल्फ़ाबेट, उसके वजह से हिंदू जो है वो हे से शुरू होता है और मुस्लिम में से मीम से शुरू होता है। तो हे को मीम से मिला दीजिए तो क्या होता है, हम। हाँ, तो यहाँ हिंदू मुसलमान हम बनकर रहते थे। वाह। हाँ, और लखनऊ वाले हम ही बोलते हैं, वो मैं नहीं बोलते हैं जी। तो यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि जो हम का कल्चर था यहाँ के ऊपर, हिंदू मुसलमानों का काम आते थे, मुसलमान इसका वाक़या था बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू का टाइम कम है, वो कल्चर अगर वापस आ जाता है यहाँ, अभी भी दम गनीमत है कुछ, अभी भी हालात फ़िरक़ेवारियत के जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पनप नहीं पा रहे हैं। खैर, हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे हमारे किसी भाई को ज़हनी तकलीफ़ हो। ये तो हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम लखनऊ को हमने क्या देखा। हमने लखनऊ को जो देखा है वो गरीबी यहाँ बहुत कम थी, हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहते थे। तो सर, लखनऊ की तहज़ीब को जो ये उरूज मिला, आपको क्या लगता है क्या वजह रही जिससे लखनऊ की तहज़ीब एक अपनी अलग शिनाख्त उसने बनाई सारे आलम में? क्या वजूहात रहीं या किस तरह की चीज़ें रहीं, अगर आप कुछ तशरीह? देखिए, हम आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन जो हमारा मुतालिया है वो ये है कि लखनऊ पर ईरानी कल्चर का काफ़ी असर आया, क्योंकि ईरान के जो अच्छे अच्छे बहुत लोग थे, शायर हों या अदीब हों, स्कॉलर हों, वो सब यहाँ आ गए थे लखनऊ में। क्योंकि उस ज़माने में लखनऊ में शियों की हुकूमत थी, हम शिया से कायल नहीं लेकिन बता रहे हैं, शियों की हुकूमत थी और शिया उनको वेलकम कर रहे थे, इसलिए वो सब यहाँ पर आ गए। उसका असर यहाँ के पूरे कल्चर पर पड़ा और फिर वो पूरे कल्चर पर के उसने और अपना फैलाव इख्तियार किया। तो यहाँ जो आप अगर ईरान जाएँ, तशरीफ़ ले जाएँ, तो आप देखेंगे वहाँ की बहुत सी ऐसी कल्चर की बातें हैं जो यहाँ भी कल्चर में थी, अब नहीं रह गई हैं। मसलन चलने का तरीक़ा, मसलन आइए तफरीह आइए, ये सब ईरानी कल्चर है जो लिया गया है। जी। मैंने कहीं पढ़ा सर कि इफ्तिखार आरिफ जो शायर हैं पाकिस्तान के मशहूर, जो यहाँ से ही गए, वो शायद आपके बचपन के शनासा हैं या दोस्त हैं, ऐसा? तो इफ्तिखार आरिफ यहीं लखनऊ में आगा मीर की ड्योढ़ी पर रहते थे जी। हमारे वो बचपन के दोस्त थे। अब वो वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने खुदा का शुक्र बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छे शायर हैं, संभल कर कहते हैं, जीत झपट नहीं होते, वो आलमी शायर नहीं है। यहाँ तो जिसने PGPCD पढ़ी वो आलमी शायर हो गया, खैर बार, लेकिन उसका कलाम बहुत ठोस होता है, बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो गेन नाउ इंटरनेशनल फेम।
وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اردو اتھارٹی کے اعتبار سے. وہ آنا بھی چاہتے ہیں, لکھنؤ کے مرتبہ کہا بھی ہو کہ میں آؤں گا, لیکن نہیں آ پائے, پتہ نہیں کیا بات ہوئی, کچھ سیاسی مسائل ہوں یا کیا ہوں. اور اس دور کے اور کون لٹریری فگرز تھے جن سے آپ کا ربط ضبط رہا؟ کون؟ ساغر خیامی صاحب, وہ تو آپ کے گھر کے ہی ہیں, اور اس کے علاوہ اس دور کے کون ایسے ادبی لوگ تھے جن سے؟ ہاں, کیا بتایا آپ نے؟ ساغر خیامی صاحب. ساغر خیامی, الٹا کہہ رہے تھے. ساغر خیامی واز دا جینیس آف ہس ٹائم. دیکھو بیٹا, ہم کو کچھ ایسا نہیں کہنا ہے. وہ بہت غریب آدمی تھا, فاقوں تک کی نوبت آ چکی تھی, لیکن وہی بات ہے کہ وہ مایوس کبھی نہیں ہوا. جب اس کو کہیں راستہ نہیں ملا تو وہ شاعری میں گھس گیا. شاعری میں اس نے مزاحیہ لائن اختیار کی, اس میں بہت اس نے عروج حاصل کیا. جب وہ مشاعروں میں جاتا تھا تو ہم سے بتایا اس نے کہ ہم تو دوسروں کی شیروانی لے کے پہن کے جاتے تھے, اس کے بعد شیروانی تک نہیں تھی, لیکن چونکہ کلام میں جان تھی, لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تو اس کے حالات بدل گئے. لیکن یہ کہ وہ اب مثلاً اس کا ایک شعر ہم آپ کو سنا دیں, مذہبی دنیا نے, ارے پورے اسلام کو اس نے 2 مصروں میں سمیٹ دیا بیٹا. اس کے آگے کوئی اسلام کچھ ہے ہی نہیں. اس نے مجلس پڑھتا ہے, موجود تھے لوگوں نے, تو وہ سلام, وہ اس کے جو مرتلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اگر عدل کرے گا تو میں بچنے کا نہیں. تو کیا زبان ہے بیٹا, وہ اگر عدل کرے گا تو میں بچنے کا نہیں, وہ اگر فضل کرے گا تو میں پھنسنے کا نہیں. یہ مذاق میں پوری حقیقت بتا دی اس نے. تو اس طرح سے وہ بیکیم ویری ویری پاپولر. مرتے مرتے بیچارہ مذاق کرتا رہا. اب وہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے, باغ نہیں رکھتا ہمارے یہاں. وہ لڑکے اس کے ماشاءاللہ اچھے ہیں, لیکن ان میں وہ بات نہیں ہے جو باپ میں بات تھی. آپ کے بارے میں ایک چیز بہت مشہور ہے کہ جب آپ مجلس اپنی شروع کرتے ہیں تو بالکل وقت پر, اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ گھڑیاں آپ ملا سکتے ہیں, اور چاہے ایک لوگ آئیں یا زیادہ لوگ آئیں, آپ مجلس ایک دم وقت پر شروع کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی جب یہ آپ نے اس کو اس طرح سے؟ دیکھیے, دنیا میں جتنی سوسائٹیز منظم ہیں وہاں ایک ایک آدمی, ایک ایک بچہ, ایک ایک عورت وقت کی پابندی کرتے ہیں. ہم نے سر سید کی کتاب پڑھی ہے, تو سر سید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بیٹا کہ وہ ایک جرمن یا یورپین کوئی تھا, وہ اس کو اپنی زبان آتی تھی لیکن عربی نہیں آتی تھی. وہ یہاں آ گیا تھا علی گڑھ میں پروفیسر بن کے, تو اس نے دیکھا یہاں عربی کا یہ اسکالر موجود ہے, سمجھا کون, ابوالکلام آزاد. تو اس نے کہا آپ مجھے عربی پڑھا دیجیے, میں آپ کو جرمن پڑھا دوں گا. تو اس کا وقت جو ہم نے خود پڑھا ہے, یہ کوئی سن سنائی بات نہیں بیٹا, آپ مجھے عربی پڑھا دیجیے, میں آپ کو جرمن لینگویج سکھا دوں گا. جرمن بہت ٹف لینگویج ہم نے پڑھی تھی, ہم بھول گئے. تو ہم بھول گئے, ہم کہاں اتنی ٹف لینگویج ہے, ہم نے کافی پڑھ لی تھی. تو وہ انہوں نے لکھا ہے, ابوالکلام آزاد نے, خود ہم نے پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کو آنے میں دیر ہوئی, تو 15 منٹ لیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا یہ تو کبھی لیٹ ہوتے نہیں. تو میں نے دیکھا دور پر سیدھی سڑک سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. بتائیے, پروفیسر رینک آدمی بڈھا, وہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے, دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. پتہ نہیں کون دوڑ رہا ہے, کہاں کہ دوڑ رہا ہے. وہ سیدھے میرے پاس آئے, تو میں نے دیکھا وہ اسکالر تھے, وہ پروفیسر تھے یونیورسٹی میں, وہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا. خیر ان کی سانس وانس جب تھوڑی سمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دوڑ کیوں رہے تھے؟ کہنے میں لیٹ ہو گیا تھا, اس لیے میں نے دوڑ کے ٹائم میک اپ کیا, آپ گھڑی دیکھی میں بہت پا گیا. یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہاں وقت کی قیمت ہے. ہمارے یہاں وقت کی قیمت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہے نا بیٹا, تو ہندو سے کیا ہوتے ہیں, ہندو ہمارے بچے ہیں, پہلے کون بیٹھتا ہے, ایک مجلس 25 آدمی بیٹھے ہیں, پہلے آتے ہیں نکتیاں, نکتیوں کے بعد آتے ہیں نمک پارے, نمک پارے کے بعد آتے ہیں جلیبیاں, جلیبیوں کے بعد آتی ہیں عمارتیاں, عمارتیوں کے بعد آتے ہیں شیرمانے, شیرمانوں کے بعد آتی ہے اور کوئی چیز. پہلے بچہ پڑھتا ہے تو 3-4 بچے پڑھتے ہیں, پھر ان سے جو گروہ, اور وہ وقت ضائع ہو رہا ہے, اصل سو رہا ہے, آخر پر لوگ ہی نہیں رہ جاتے ہیں. یہ سب ختم ہونا چاہیے. ٹائم کی لوگوں کو قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے. ہم اس میں بہت زیادہ سخت ہیں, بہت زیادہ سخت. ابھی آج کے بھی قصہ ہے, لیکن خیر. تو اب ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہاں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہم نہ لیٹ ہوں گے نہ لیٹ ہونے دیں گے. اور اس سے ہم کو بہت فائدہ ہے, لوگوں کو بھی اطمینان ہے. معلوم ہے کہ اتنے بجے 1 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں, 61 منٹ ہم پڑھتے ہی نہیں, نہ 61 منٹ نہ 59 منٹ. تو
وقت کی پابندی سے بہت زیادہ قومیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں, ان کا پورا پروگرام لوڈ ریکگنائز ہو جاتا ہے. میں آخری 2 سوال بس رہ گئے ہیں. ہمارے سوال ہمارے باقی ہے. جی 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 آپ نہیں, آپ کو لیجیے. میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ایجوکیشن کو آپ نے ایک مشن کی طرح سے شاید پوری زندگی اس کو آگے رکھا ہے, اور اس میں آپ کیا سوچتے ہیں ابھی ماڈرن ایجوکیشن اور جو ایک توازن ہے ایک دینی ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے, ہمارا جو خاندان, ہمارا خاندان نہیں بلکہ ایک خاندان ہے یہاں بہت مشہور خاندان ہے اجتہاد. اب یہ لمبی بحث ہو جائے گی, مختصر یہ ہے کہ خاندان اجتہاد ہو یا خاندان ناصری ہو یا گاندھی جی کا خاندان ہو, نہرو جی کا خاندان, اس کو لوگوں نے شرف بنا لیا, فضیلت. یہ فضیلت نہیں, یہ پہچان ہے. سمجھنا بیٹا, جیسے کوئی آدمی متھرا میں پیدا ہوا, متھرا پیدا ہونا اس کو ایک شرف کی بات ہے, پہچان کی بات ہے, شرف تھوڑی ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے کردار سے متھرا کا نام روشن کرے, ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی لکھنؤ اس کی پہچان ہے, لیکن لکھنؤ شرف تھوڑی ہے. وہ اس کو چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن سے, اپنے اخلاق سے, اپنے برتاؤ سے لکھنؤ کی عزت آگے بڑھائے. تو ہم نے یہی پڑھا تھا اس میں کہ یہ جو اسلام کے بارے میں تھا نا, کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے ایجوکیشن اور جو ماڈرن ایجوکیشن پر آپ کا بہت زور رہتا ہے, تو وہی میں بتا رہا ہوں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان میں, اب مسلمان مولوی جو چاہے ہم کو اسی کو ہم سے کوئی ربط رکھتے ہیں, اسلام مسلمان میں اور نان مسلم میں فرق یہ ہے کہ جس کے داڑھی ہو مسلمان, جس کے نماز کا گھٹا ہو وہ مسلمان. اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں ظاہری چیزیں. اسلام جو کہتا ہے بیٹا, جو قرآن میں آپ کہیں گے میں حوالہ دے دوں گا قرآن کا, اور جو دین کہتا ہے اسلام, وہ یہ کہتا ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ جانور ہے, اور جس کے پاس نالج ہے وہ انسان ہے. اسی کو ہم نے پکڑ لیا. آپ ایران کو جا کے دیکھیے, آپ کو ایران کا پیسہ ضرور کھائے ہیں. ایران میں 100% نالج, 100% نالج ہے. ماڈرن ایجوکیشن کیا کیا. ابھی ہم گئے تھے کینیڈا, تو بیٹا وہاں ایک شہر ہے, کیا نام ہے اس کا, چھوٹا شہر ہے کہ ٹورنٹو کے پاس قریب 40 میل دور. خیر, تو وہاں ہمارا پہلا پروگرام تھا. وہاں جب گئے تو اتفاق سے وہاں پر ٹی وی پر ہم نے ٹی وی کھول کے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے, انگریزی میں سفر. تو وہاں اعلان کیا جا رہا تھا کہ ٹورنٹو یونیورسٹی سے اس سال کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. ہم نے بھی دیکھا بیٹا 40 لوگوں نے, 48 لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. 48 لوگوں میں سے 35 جو تھے وہ ایرانیان تھے. جسٹ امیجن. ہم تو ہکا بکا رہ گئے کہ اتنی دور ایرانی وہاں سے آ کے پی ایچ ڈی کیا تھا. اسی لیے دیکھیے کہ جہاں بیٹا علم ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا, وہاں ڈرے گا نہیں آدمی. اسی لیے ہم کو ایران کی تعریف نہیں کر رہے, لیکن ایران امریکہ کے مقابلے میں جم گیا. سعودی عرب تو پچھڑ گیا. ہاں, مائی باپ ہیں, مائی باپ آپ کر رہے ہیں ان کے سامنے, بدماشوں کے سامنے. وہ چونکہ علم سے عزت ملتی ہے انسان کو, اس لیے اسلام نے کہا کہ اطلب العلم ولو کان فی الصین. بہت آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں کہ چاہے اس زمانے میں کہا کہ چاہے تم کو چین جانا پڑے مگر ایجوکیشن کو حاصل کرو. اس زمانے میں جب شروع بڑے بڑے اسکالرز جو تھے وہ شیعہ تھے, مرثیہ مین آف لٹریچر شیعہ تھے, وہ سب شیعہ تھے, اسی لیے وہ علمی بات کرتے تھے. آج شیعہ جاہل ہو گئے, وہ عجیب لٹمار بات کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑی بنیادی کمزوریاں بیٹا, ہم مر جائیں گے لیکن ہم مرتے مرتے بھی یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی جب تک 2 بنیادی کمزوریاں دور نہیں ہوں گی, ایک ان کی جہالت دور نہیں ہوگی, ایک ان کی غربت دور نہیں ہوگی, اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اور لکھنؤ چونکہ مسلمانوں کا سینٹر رہا ہے اور شیعہ سینٹر رہا ہے, لہٰذا یہاں کے حالات بھی اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک یہاں مسلمانوں میں خاص طور پر ایجوکیشن اور ویلدی نہ ہو جائے, وہ اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی مجلسیں خاص طور ان میں غیر مسلم لوگ بہت جاتے ہیں اور سنتے ہیں, اور یوٹیوب پر بھی سنی جاتی ہیں وہ. تو مجلسوں میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں اتنے سالوں میں, کیسا فرق آیا, یا ایک جو انسٹیٹیوشن ہونا تھا کس طرح سے مجلسیں پڑھی جائیں, ان میں آداب کیا ہوں مجلسوں میں جانے کے, وہ کس طرح سے سیکھے اور سکھائے جاتے تھے اس پہلے زمانے میں؟ اہل بیت نے مجلسیں کیسی ہوں اس کا پورا کلچر بتا دیا ہے کہ مجلسوں کو ایسے ہونا چاہیے. آپ اس پر اسپیشل انٹرویو لیں تو ہم بتا دیں. مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجلسیں قوم کو سنبھالنے کے لیے ہیں, ڈبونے کے لیے نہیں ہیں. تو ہر وہ چیز جو قوم کو سنبھال سکتی ہے اس پر زور دیا جائے,
اور جو ڈبو سکتی ہے اسے بچایا جائے. یہ خلاصہ ہے. ہم ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں, ہمارے بچپن میں بھی 4-5 سال سے ہم کو یاد ہے کہ لکھنؤ کی صفائی, لکھنؤ کا بلڈنگ جو نیٹ کلین رہتی تھی, لکھنؤ کی تہذیب مشہور تھی. اب تو سب خاک مل گیا. وہ اس کے لیے ہم آپ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے امریکہ میں پڑھا تھا. کوئی میگزین تھا, مجھے یاد نہیں, اس میں شکاگو وہاں کا شہر ہے بہت بڑا, 2nd نمبر کا شکاگو ہے, ہم برابر وہاں جاتے رہتے ہیں. اس شکاگو کے بارے میں تھا کہ شکاگو کے جو معنی وہاں کی لوکل لینگویج میں ہیں وہ ہیں روٹن اونین, سڑی ہوئی پیاز. تو اب وہ لوگوں نے جب وہ نیا الیکشن ہوا اور وہاں کا وہ آ گیا, میئر نیا چن کے آ گیا, تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے گروپ بنا کے اس کے بعد گئے کہ سر آپ یہاں کے میئر ہو گئے ہیں, آپ اس شہر کا نام بدل دیجیے. ہندو بھائی سنیں, اس شہر کا شکاگو بڑا گندا نام ہے, اس کو آپ بدل دیجیے. وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا. دیکھو اس کے بعد اس نے کیا کہا, اس نے کہا یہ بتائیے کہ میں شہر کا نام بدل دوں یا شہر کو بدل دوں. دیکھو یہ سوچ کا شہر بدل جاتا تو میں شہر بدل دوں گا. وہی جو روٹن اونین تھا وہی شہر اب کیا جگمگاتا ہوا شہر ہے, کتنا بڑا شہر ہے, کتنی اس میں ترقی ہوئی ہے, کتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. یہاں نام پر زور دیا جاتا ہے, بس ہم زیادہ نہیں کہنا چاہتے. الہ آباد کا نام کیا ہو جائے, لکھنؤ کا نام لکھن پوری ہو جائے, ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ نام شہروں کو بدلا جائے یا شہروں کو بدلا جائے. بھائی اس شہر میں پانی پینے کے لیے نہیں ہے, گندگی ہے, نالیاں سڑ رہی ہیں, آپ شہر کا نام بدل رہے ہیں. ارے کالے آدمی کا نام چاند کر لکھ دیے گا تو چاند تھوڑی ہو جائے گا بھائی. تو آپ شہر کا نام نہ بدلیے, پھر بدلیے نہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ شہر کے نام بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت, اس کی شکل, وہاں کی صفائی, وہاں کے جو مسائل ہیں اس کو بھی تو سمجھیے. بس تو ہماری یہاں کے, اور پھر یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم بولنے پائیں گے تو بولتے ہی چلے جائیں گے. میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا مختصراً کہ اگلے وقتوں میں پہلے مجلسیں کس طرح سے ہوتی تھیں اور آج کیا تبدیلی آپ دیکھیے مجلسوں میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے والد جن کا نام مولانا کرب حسین تھا وہ عالم تھے, مجتہد تھے, مگر مجلس انہوں نے کبھی نہیں پڑھی تھی. یہ ہم سے ہمارے والد نے خود بیان کیا واقعہ, بیٹا تم بھی سن لو. وہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں پرانے ڈھنگ کی مجلسیں ہوتی تھیں, روز تو شہداء لے کے لوگ بیٹھ جاتے تھے, اسی کو دیکھ کے پڑھتے کرتے, رے پڑھتے تھے, وہ مجلس ہوتی تھی. اور وہی اوکھلا کے ہمارے پڑھتے تھے. سنو بیٹا, ان کا اچانک 29 ذیلحج کو انتقال ہو گیا. اب کل مجلس سے کون پڑھے؟ تو ہمارے دادا آقا حسن صاحب تھے, انہوں نے ابا سے کہا کہ کل کی مجلس تم کو, ارے کہا میں تو ممبر کی صورت بھی جانتا, میں کیسے پڑھوں, کل تم کو پڑھنا, میں نے کہہ دیا. تو والد کہنے میں بہت نروس ہو گیا. لیکن پھر میں نے وہ مجلس پڑھی, وہ کسی صورت سے کتاب دیکھ داکھ کے پڑھی میں نے, وہاں سے میں نے مجلسیں جو تھیں وہ شروع کیں. اب انہوں نے پوری توجہ سے پڑھی, دل لگایا, تو اس کی وجہ سے ان کا بہت پھر نام ہو گیا. تو یہاں سے مجلسیں شروع ہوئیں. اب مجلس ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جہاں جس ٹاپک کو آپ لانا چاہیں وہ ٹاپک آ سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ملٹیپل ٹاپکس ہیں کہ جو مجلسوں میں ڈیل کی جاتے ہیں. اس سے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہے. زیادہ تر ایسے ٹاپکس ہیں چونکہ ممبر پر جانے والے لوگ زیادہ تر جاہل ہوتے ہیں, سوری, اس لیے وہ جاہلانہ ٹاپکس لیتے ہیں, لڑانے والے ٹاپک. سنیوں کو شیعوں سے لڑا دیں, ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑا دیں, شیعوں کو شیعوں سے لڑا دیں, وہ لڑانے والے ٹاپکس پیش کرتے ہیں. اس پر واہ 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 ہوتا ہے. یہ واہ واہی کلچر جو ہے اس نے مجلسوں کو کھا لیا. اسکول میں واہ واہی ہوتی ہے, کالجز میں واہ واہی ہوتی ہے. وہی ایک آپ نہ اسکول ہے نہ کالج ہے نہ کچھ ہے نہیں. آپ پاس ایک مجلسیں ہیں, مجلسوں کا اس تبلیغ کا سینٹر میں ہے پریچنگ کا. تو مجلسوں کا بھی معاملہ سب خراب ہو گیا. وہی جو ہے بیٹا ہم نے کہا کہ جہالت جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اب چونکہ پبلک جاہل ہو گئی, لہٰذا ممبر پانے والے لوگ جو ہیں جن کو ہم مولوی کہتے ہیں, مولانا کی بات نہیں کر رہے ہیں, مولوی کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اب ان کو کیسے خوش کریں, ان کا جتنی جاہلانہ باتیں ہوں گی اسی پر خوش ہوں گے, اسی پر مجلس چل پڑیں. سر بس یہ آخری سوال ہے کہ ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کرشن بہاری نور تھے لکھنؤ میں جو باقاعدہ شاعری کرتے تھے اور مجلسوں میں جاتے تھے. جی ہاں فضل صاحب کے جی فضل نقوی صاحب کے شاگرد تھے, یا دوارکا پرساد افق تھے, یا ماتھر لکھنوی تھے. تو ایک لکھنؤ میں ہندو مسلم اتحاد تو رہا, لیکن شیعہ سنی اتحاد پھر کس طرح سے وہ نہیں ہو پایا, یا کیوں بار بار ہمیں یہ؟ لکھنؤ میں شیعہ سنی اتحاد تھا, ہندو مسلم اتحاد تھا. یہ شہر اپنی تہذیب کے لیے اسی لیے مشہور تھا. یہاں کا مشہور وہ گڑھا ہوا قصہ ہے کہ یہاں بھی فساد ہونے والا تھا, لیکن ادھر سے ہندو پہنچے, ادھر سے مسلمان پہنچے, ان کا پہلے آپ, ان کا پہلے آپ.
وہ پہلے اور یہ واقعہ ہے ہمارے سڑکے کے سامنے بتایا جاتا ہے، پتہ نہیں واقعہ ہے گڑھا ہوا ہے. بہرحال وہ پہلے آپ کا جو کلچر تھا اس کی وجہ سے یہاں فساد نہیں ہو پایا. سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے، تو اس لیے کوئی فساد نہیں ہو پایا. اب ہم زیادہ کہہ نہیں پائیں گے، گورنمنٹ ہم کو جیل میں نہ بھیج دے تو اور مصیبت آئے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ جلدی سے شفا پائیں اور بہت سے اب مطلب آپ کی مطلب میرے جیسے لوگ جنہوں نے آپ کو بہت کم عمر سے سنا ہے، اور اگر ریلیجس پہلو پر نہ بھی جائیں، چونکہ ریلیجن میں اتنی دلچسپی تو اس عمر میں نہیں رہتی، اور میری تو شاید اس عمر میں بھی اتنی نہیں ہے، لیکن جو سماجی باتیں اور جو اخلاق کی چیزیں، خاص طور پر جیسے یہی جو وقت پر چیزیں شروع کرنے کی، جو یہ چیزیں جو تحریک دیتی ہیں، یا ایجوکیشن کے لیے جو آپ کی ایک آپ کا جو جنون رہا، جو آپ نے انسٹیٹیوشن قائم کیے یا جس طرح سے لوگوں کو بڑھایا، وہ اپنے آپ میں ایک انسپریشنل کام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لکھنؤ کے لیے آپ کی اپنی ایک خدمت ہے جو بہت زمانے تک یاد کی جانی چاہیے اور یاد کی جائے گی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.